अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। नाजरीन, नए आर्मी चीफ के हवाले से बहुत सारी बातें हो रही हैं। आर्मी चीफ की तौसीक के हवाले से बहुत सारी बातें हो रही है, बहुत सारी अफवाहें इस हवाले से गर्दिश कर रही हैं। लेकिन आज ख्वाजा आसिफ की जानिब से कहा गया है कि नए कि जो अभी मौजूदा आर्मी चीफ हैं उनकी तौसीक के हवाले से ना तो कोई अमल शुरू हुआ है, ना कोई ऐसी कोई बात शुरू हुई है। उन्होंने ये कहा है कि आर्मी चीफ की जो तैनाती है वो नवंबर में ही होगी, और आम इंतखाबात के हवाले से भी उन्होंने बताया कि ये अगस्त में ही होगा। तो मुबश्शिर साहब, आप समझते हैं कि जैसे ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं वैसा ही होगा? देखिए माविश, बहुत बड़ी बात है। अगर तो यही अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं जो आप कह रही हैं, तो फिर तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो कह रहे हैं तय्युनाती का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया। तो तय्युनाती का तो मतलब है कि किसी और ने आना है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एक इसमें वर्ड है, एज इट इज़। अगर ख्वाजा आसिफ ने इसको यूज़ किया, और क्योंकि वो सीनियर, तैनाती आइन के मुताबिक नवंबर में होगी। हाँ ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये है कि अगर जनरल बाजवा की फ़र्ज़ करें, मैं आपको एक मफरूज़े के तौर पे बता रहा हूँ कि उन्होंने कंटिन्यू करना है, तो उसके लिए कोई नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं ज़रूरत, क्योंकि पीटीआई ने या इमरान खान ने जो असेंबली से पास कराया था कानून, उसमें 64 साल की उम्र तक वो कंटिन्यू कर सकते हैं। दैट मीन्स कि वो अप्रैल मई तक आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं विदाउट एनी नोटिफिकेशन, विदाउट एनीथिंग, और वो एक्सटेंशन नहीं तस्वुर होगा। तो लेकिन अब क्योंकि नवंबर की बात आ गई है, तो आई हैव नो रीज़न टू डिसबिलीव इट। और यह है कि बिल्कुल नवंबर 28 को या 29 को जो तय्युनाती होती है वो हो जाएगी, और सबको उसके बाद ठंड पड़ जाएगी, और सारे फिर अपनी पुरानी तनख्वाहों पे काम करेंगे। कोई इशू नहीं होगा। सही सर। खान और इंतखाबात अगले साल अगस्त से पहले नहीं होंगे माविश, मैं आपको कई दफ़ा कह चुका हूँ ये। अच्छा, आम इंतखाबात आप समझते हैं अगस्त से पहले? बिल्कुल, ये बात तो आप बार-बार कर चुके हैं। तो सर, लेकिन खान साहब तो ज़ाहिर समझते हैं कि आम इंतखाबात जल्दी हो सकते हैं, उन्होंने बार-बार मुतालिबा भी किया है। सर, कल खान साहब ने एक ट्वीट किया और उन्होंने जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है उसका ज़िम्मेदार मौजूदा हुकूमत को करार दिया। लेकिन आईएमएफ की जो रिपोर्ट है उसमें बार-बार कहा गया है कि जो भी मुल्क की मौशी सूरत-ए-हाल है उसका ज़िम्मेदार खान साहब की हुकूमत है। हम कब अपने किए का बोझ उठाना सीखेंगे? नहीं समझेंगे। देखें, वो एक गांव में चोरी हो गई और सारे गांव वालों को जमा किया गया, और 4 बंदों ने एक सफ़ेद चादर उठा ली और उन्होंने अपनी तरफ से उस पर कुरान पढ़ के फूका। उन्होंने कहा पूरे गांव के लोग इसके नीचे से गुजरेंगे चादर के, जो चोर होगा ना वो मर जाएगा। तो सारे गांव वाले उस चादर के नीचे से गुजरे, तो किसी को कुछ नहीं हुआ। तो उसकी वजह ये थी कि जो चोर थे ना, उन्होंने चादर को कोनों से पकड़ा हुआ था और उसके नीचे से लोग गुजर रहे थे। तो यही हाल हमारा है कि जितनी हमारी सियासी जमातें हैं ना, वो एक से एक बढ़कर झूठ बोलती हैं। कल इमरान खान का जो बयान था उसमें इतना उन्होंने हकाइक से तरोड़ मरोड़ के पेश किया। आप ये देखें कि उनके झूठ साबित करने के लिए सिर्फ एक बात काफ़ी है। 3 तो उन्होंने वज़ीर बदले, अपने फाइनेंस के 3 फाइनेंस मिनिस्टर बदले, 3 उन्होंने चेयरमैन FBI बदले, 3 उन्होंने स्टेट बैंक के गवर्नर बदले, और 4 या 5 उन्होंने सेक्रेटरी फाइनेंस बदले। अगर इकोनॉमिक कंडीशन सही थी तो लोगों को सैक करने की क्या ज़रूरत थी? वे कंटिन्यूटी होती। नहीं, झूठ के कोई पैर नहीं होते माविश। आज मैं जो बात कर रहा हूँ, आपको, आपके फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप को और बाकी सारे लोगों को बड़ी बुरी लग रही होगी, लेकिन इवेंचुअली इन टाइम यू विल नो कि सच क्या है और झूठ क्या है। सही। सर, शेख रशीद अहमद साहब ये कहते हैं कि ये जो गैंग ऑफ 3 है, यानी नवाज, जरदारी और फजलुर रहमान, ये अब करप्शन बचाओ मुहिम के बाद सियासत बचाओ मुहिम की तरफ जा रहे हैं। वो ये कहते हैं कि 6 माह हो गए हैं, ना तो बरामदात बढ़ी हैं, ना ही महंगाई और डॉलर रुका है, मईशत नहीं सुधरी है, और वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि बाहर से कोई मदद भी नहीं आई। आप क्या कमेंट करेंगे शेख साहब की? और उसकी वजह यह है कि शेख साहब भी करप्ट है ना। बागी टीवी ने तो इसके ऊपर पूरी रिपोर्ट छापी है। आपको याद होगा, आपको मैंने बताया भी था कि जो वैकी ट्रस्ट की 7 प्रॉपर्टीज़ पर उन्होंने कब्जा किया और उनको अपने नाम पे कराने की कोशिश की, और अदालत उनको बार बार बुला रही है और वो नहीं जा रहे थे वहाँ पे। तो शेख साहब अपनी करप्शन का जवाब दे दें बजाय किसी और की करप्शन की बात करने की, और अपनी सियासत का बता दें कि अब तो गेट नंबर 4 ने उनको डिसोन कर दिया, तो अब वो किसके सर पे सियासत करेंगे। और तीसरी बात यह है कि इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि बरामदात नहीं बनी है और आपकी इकॉनमी बेहतर नहीं हुई है। लेकिन उसमें शेख साहब और इमरान खान का भी पूरा हाथ है ना। एक तो पीछे से जो लैंड माइन छोड़ के गए हैं वो, उनके ऊपर चलना पड़ रहा है,
اور دوسرا جس طرح کہ IMF کو خط لکھ رہے ہیں, فاٹف کو خط لکھ رہے ہیں, یہ کوئی کیا کہتے ہیں آپ نیشنلسٹ آدمی اس طرح کی حرکتیں کر سکتا ہے؟ جس طرح شوکت ترین کی آڈیو ٹیپس نکلیں کہ جی تم یہ کہہ دینا, تم وہ کہہ دینا, پھر ہم IMF والوں کو بتائیں گے کہ وہ پیسے نہ دیں, یہ نہ کریں. کبھی آپ نے ایسا تو انڈین فلم کا اسکرپٹ نہیں ہوتا اتنا گھٹیا جتنا ان کا اپنا بزنس پلان ہے. تو میرے سے بات نہ ہی کریں آپ اپنے فیوریٹ شیخ صاحب کی. سر لیکن ایک اور بات ہے, جیسے جیسے شہباز شریف صاحب کی ملاقاتیں کامیاب ہو رہی ہیں ویسے ویسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی سطح پر جو لابنگ فرم ہے اور جو پروپیگنڈا سیل ہے اس کے ذریعے شہباز شریف صاحب کی جو شخصیت ہے اس کو متنازع بنایا جا رہا ہے, ان کے دوروں کو متنازع بنایا جا رہا ہے, نفرت انگیز جملے کسے جا رہے ہیں, مذاق اڑایا جا رہا ہے. سر یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ تو ملک کے ساتھ کھلی دشمنی ہے. تو یہ تو میں آپ کو بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں, کھلی دشمنی ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ ایک یہودی فرم کو استعمال کر کے آپ پاکستان کے اور پاکستان کے لوگوں کے خلاف آپ زہر اگل رہے ہیں. ایک تو یہ بات ہوگی, لیکن دوسری طرف لیٹس بی فیئر ایز ویل کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی بھی گفتگو پہ بین ہی لگنا چاہیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں جب بھی وہ بولتے ہیں کوئی بھنڈی کر کے چھوڑ دیتے ہیں. یعنی ان کو بھی ابھی تک اپنے الفاظ کا چناؤ نہیں آیا. کبھی وہ یونائٹڈ نیشنز کا سیکرٹری جنرل ہے, اس کو یوں تھپکیاں دے رہے ہوتے ہیں جیسے وہ کوئی چھوٹا بچہ میٹرک پاس کر کے آیا اور اس کو تھپکیاں دے رہے ہیں, تھاپیاں دے رہے ہیں. اور کبھی وہ جملے بول دیتے ہیں کہ جی ہم کسی کو فون کرتے ہیں تو سمجھتا ہم سے پیسے مانگنے کے لیے فون کر رہا ہے, فون نہیں لیتے. یار یہ پرائم منسٹر کے اوپر یہ زیب دیتی ہے یہ باتیں. تو شہباز شریف کا کچھ تو مذاق بنایا جا رہا ہے, کچھ شہباز شریف اپنا مذاق خود بھی بنوا رہے ہیں. اس سے بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. وی ہیو ٹو بی آنیسٹ ایز ویل. سر خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ خان صاحب کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب مذاکراتی میز پر بیٹھنے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے؟ عمران خان نہیں بیٹھیں گے ان کے ساتھ, ابھی نہیں بیٹھیں گے. عمران خان بیٹھیں گے نومبر کے بعد. میں آپ کو ڈیٹ بتا رہا ہوں, 28 نومبر کے بعد بیٹھیں گے, جب ان کو پتہ چل جائے گا کہ تعیناتی بھی ہو گئی آرمی چیف کی, بزنس ایز یوزول ہے, یہ حکومت بھی نہیں کہیں جا رہی, اور ہو سکتا ہے تب تک پنجاب حکومت جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے. تو تب عمران خان جو ہے وہ کمپرومائز موڈ میں آئیں گے اور اس وقت بیٹھیں گے. پھر وہ خود نہیں بیٹھیں گے, وہ اسد عمر کو اور شاہ محمود کو, پرویز خٹک کو, ان لوگوں کو آگے بھیج دیں گے اور اللہ خیر صلی اللہ. سر اسد عمر صاحب کا آپ نے ذکر کیا, تو اسد عمر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب توشہ خانہ کا جو ریکارڈ ہے وہ ثبوتوں کے ساتھ پیش کریں گے, لیکن ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے 20 سالوں کا ریکارڈ سامنے لے کر آئیں, وہ ثبوت پیش کریں. بات یہ نہیں ہے, آپ کے پاس ہیں ثبوت, وہ پیش کر سکیں گے؟ زیرو ثبوت ہے. ثبوت ہے تو صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ چور ہیں, کرپشن کی انہوں نے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر مجھے کوئی آ کے کہتا ہے کہ تم نے یہ گاڑی کیسے لی ہے, تو میں اس کا جواب یہ دوں گا کہ میں نے کیسے لی ہے, یا میں یہ کہوں گا کہ نہیں پہلے باقی سارے اینکرز کو پکڑ لو اور ان سے پوچھو ان کی گاڑیاں کہاں سے آئی ہیں. یار یہ کوئی بے تکی باتیں. اسد عمر ایک سینسیبل آدمی ہے, اس کو اس طرح کی بات سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے, اور میرے تو ان سے دوستی ہے تو اس لیے میں اب زیادہ نہیں کہوں گا. لیکن فیکٹ آف دا میٹر از کہ توشہ خانہ میں آپ نے عہدی قیمتوں سے بھی کم پہ آپ نے سامان اٹھایا اور آپ نے اوپن مارکیٹ میں ان کو بیچنا شروع کر دیا. یہ کاروباری تو کیا آپ نے, کیا آپ نے اس کے اوپر ٹیکس ڈکلیئر کیا کیونکہ آپ کو انکم ہو گئی تھی؟ نہیں, آپ نے اسے بہت زیادہ فراڈ کی ہے. یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے ماوش, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اس میں کوئی ثبوت نہیں ہے. ثبوت ہوتا تو کب کا دے کے مار چکے ہوتے اور آگے نکل گئے ہوتے. سر لیکن ڈالر کی جو سٹے بازی ہے وہ بھی رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے. ظاہر ہے ڈالر بلندیوں کو چھو رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت اس معاملے میں متحرک کیوں نہیں ہو رہی؟ کل کی بات ہے کہ میں نے اپنے بچے کے لیے پاؤنڈ لینے تھے اور میں نے اس کو بھیجنے تھے, تو مجھے جو بازار میں لوگ تھے نا انہوں نے کہا کہ جی 292 کا لینا ہے تو لے لیں, ورنہ میں نے کہا یار بینک ریٹ کیا, ان کا چھوڑ دیں بینک ریٹ کو. آپ نے یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا. تو اتنی بلیک چل رہی ہے اور اتنی بلیک میلنگ چل رہی ہے. آج میری شاید ملاقات ہو یا بات ہو مفتاح اسماعیل سے اس بارے میں, تو میں نے ان کو ذرا اپنی الفاظ میں نے ان کو بتانا ہے کہ انہوں نے کتنا بیڑا کر رہے ہیں اور کتنا کر دیا انہوں نے, ان سے کس طرح کرنسی کنٹرول نہیں ہو رہی. کیونکہ مفتاح اسماعیل جو ہیں وہ کاروباری آدمی ہیں اور سارے یہ کاروباری دوست ہوتے ہیں اوپر سے اور اندر سے, تو یہ ایک دوسرے کو ناراض نہیں کرنا چاہتے, تو ایسی پالیسی نہیں کرنا چاہتے, ایسا کریک ڈاؤن نہیں کرنا چاہتے جس میں انہی کا حلقہ احباب جو ہے نا ان سے ناراض ہو کے بیٹھ جائے.
تو یہ مفتاح اسماعیل کو ہٹائیں گی ڈالر ٹھیک ہو جائے گا. میں تو اسے یقین اب رکھنا شروع ہو گیا. سر پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں ہیں ان کا بھی اعلان آج متوقع ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کو 2 دن کیوں لگ گئے تیل کی قیمت کا تعین کرنے میں, اور کیا آج عوام کو کوئی ریلیف ملے گا یا عوام کے اوپر کوئی بم پھوٹے گا؟ اصولاً تو ریلیف ملنا چاہیے, لیکن ماوش اصل میں ہم لوگ اپنی فیوچرز میں بائنگ کرتے ہیں نا. ہماری بائنگ یہ ہے کہ آج اگر ہم نے جو پیٹرول بک کر رہے ہیں وہ اگلے 2 مہینے کے بعد اس کا اطلاق ہونا ہے. تو یہ جو ہے ہم پچھلے 2 مہینے والی قیمتیں جو ہیں آج ان کا ہونا ہے ہم پہ اطلاق. تو یہ ڈے ٹو ڈے بیس پہ ہم چل نہیں رہے ہیں, تو اس میں فرق ہے. اور آئی ایم شیور کہ حکومت کو اس بات کا بہت شدید احساس ہے کہ اب وہ صرف کم کر سکتے ہیں, زیادہ نہیں کر سکتے. زیادہ کی تو پھر یہ جو ابھی تو پھر بھی خواجہ آصف وغیرہ 1-2 لوگ نظر آ جاتے ہیں کہیں پہ, بعد میں یہ بھی نہیں نظر آئیں گے. سر وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث پاشا کے مطابق سیلاب سے پاکستان کو تقریباً $30 ارب کا نقصان ہو سکتا ہے. سر اتنا بڑا نقصان ہم کیسے پورا کریں گے؟ یار مجھے نہیں پتا یہ عائشہ پاشا جو ہیں یہ کس طرح انہوں نے $30 ارب کا فگر بنا لیا. بہت ہیوی نقصان ہے, بہت زیادہ نقصان ہے, بڑا نقصان ہے, لیکن $30 بلین کا نہیں ہے. اور ایسا نقصان اگر آپ نہیں چاہتے کہ پورا بار نہ ہو دوبارہ, اور $30 ارب کو چھوڑیں, یعنی مجھے تو اس یعنی اسٹیٹمنٹ میں مجھے تو بہت زیادہ ایک یعنی کمپلیسنسی نظر آ رہی ہے حکومت کی کہ وزیر مملکت ہے اور اس کو یہ نہیں پتا کہ کتنے 100 لوگ اس میں جاں بحق ہو چکے ہیں, کتنے خاندان اجڑ چکے ہیں. وہ لوگوں کی موت سے زیادہ پیسے کو اہمیت دے رہی ہیں. پہلے تو لوگوں کی جانوں کا ان کو دکھ ہونا چاہیے, پھر جو لوگ گھروں سے ڈسپلیس ہو گئے ان کا ہونا چاہیے, اس کے بعد پیسے کے نقصان کی بات ہونی چاہیے یار. بہرحال لیکن یہ ہے کہ یہ ماوش 2010 میں بھی ہوا تھا, ہم نے دیکھا تھا, تب بھی بڑی بات کی تھی بھائی کالا باغ ڈیم بنا لو, لیکن نہیں. آج بھی آپ ڈیم نہ بنائیں پوری قوم مل کر تو 5 سال بعد 7 سال بعد دوبارہ ہو جائے گا. یہ کوئی رکنے والی چیز تو نہیں ہے نا. تو آپ کو اور پھر آپ نیچر سے آپ کھیل رہے ہیں, درخت اپنے کاٹ رہے ہیں, غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیمیں بنائی جا رہی ہیں, آپ اپنے بند جو ہیں ان کو ویک کر رہے ہیں, وہاں پہ پلانٹیشن نہیں ہو رہی ہے, آپ بلین ٹری سونامی کے نام پہ آپ فراڈ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. تو بہرحال آپ کو خمیازہ تو پھر بھگتنا پڑے گا. سر نیب قوانین میں ترمیم ہوئی اور ظاہر سی بات ہے بڑے بڑے لوگوں کو اس کا فائدہ ہوا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف, حمزہ شہباز, راجہ پرویز اشرف صاحب, یوسف رضا گیلانی صاحب, ان لوگوں کے خلاف جتنے بھی کرپشن ریفرنسز تھے وہ نیب نے واپس کر دیے ہیں. تو ان کو تو ظاہر سی بات ہے فائدہ ہوا ہے. اس پر کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں میں تو نیب کی ورکنگ کے خلاف تھا, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جن کے آپ نے نام لیے ہیں یہ ذمہ دار بھی ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ کرپشن نہیں کی بھی انہوں نے. اور یعنی میں اگر آپ مجھے انویسٹیگیشن افسر لگاتی ہیں تو میں آپ کو سب کے ثبوت لا دوں گا, ان کے بھی لا دوں گا, عمران خان کے بھی لا دوں گا, پرویز خٹک کے بھی لا دوں گا, اوروں کے بھی لا دوں گا. لیکن نیب جو ہے نا وہ خود فنکشنل نہیں تھی, ڈس فنکشنل تھی. اپنے مرضی کے لوگوں کا وہ پروسیکیوٹ کر رہی تھی, اور کسی سیاستدان کے اوپر انہوں نے ابھی تک ہاتھ نہیں ڈالا تھا. کسی بیوروکریٹ کو, کسی گورنمنٹ سرونٹ کو انہوں نے سزا نہیں دی تھی. جس کو بھی پکڑ کے رکھا سال 1.5 سال, اینڈ میں وہ کسی نہ کسی عدالت سے سرخرو ہو کے نکلا کہ نیب ثابت نہیں کر سکی. تو نیب کا بھی احتساب ہونا چاہیے, اس میں اس میں ایگری کرتا ہوں. لیکن یہ بھی ایک دکھ کی بات ہے کہ اگر یہ ان لوگوں کے سارے کیسز ختم ہو جائیں تو پھر یہ بھی ایک اس ملک کی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کا کیومولیٹیو ایک اظہار ہے. اور کیا کہہ سکتا ہے انسان. ایسے تو ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب بھی واپس آ جائیں, ان کی جو نااہلی ہے, تاحیات نااہلی, وہ بھی ختم ہو جائے. اس سے تو یہی لگتا ہے. تاحیات نااہلی کا تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا, لیکن یس پچھلے ایک کیس میں دیکھیں آپ, جو یہ پارلیمنٹیرینز کے اوپر ہو رہا تھا اور وہ ایک عدالت میں تھا کیس کہ جی ان کو جنہوں نے لوٹا بنے ہیں ان کو تاحیات نااہل کیا جائے, تو اس پہ عدالت کا ایک ریمارک یہ تھا کہ تاحیات کسی کو بھی نااہل کیا جا سکتا. تو اگر اس ریمارک کے اوپر آ کے وہ ری اپلائی کریں گے تو پھر جہانگیر ترین اور میاں نواز شریف جو ہیں وہ دونوں جو ہیں ان کے پاس چانس ہے, کیونکہ یہ عدالت کی ایک سٹیٹمنٹ آ چکی ہے سب کے سامنے. ابھی تک مجھے نہیں پتا ان کے وکلاء نے اس کو کیوں نہیں پک کیا, لیکن مجھے اسی دن لگا تھا کہ شاید اب ان کا راستہ صاف ہو رہا ہے. لیکن فوری طور پہ میں مہوش نہیں سمجھتا کہ میاں نواز شریف آنے کے موڈ میں ہیں. میں یہ تو نہیں کہوں گا حالات سازگار ہیں یا نہیں,
لیکن دیکھیں آپ یہ سمجھیں کہ میری اتنی عمر ہے, میں آپ کو دکھاؤں یہاں پہ پڑی ہوں گی میری کچھ دوائیاں وغیرہ, میں اس عمر میں روز مجھے دوائیاں کھانی پڑتی ہیں, تو میاں صاحب میرے سے بھی 15 سال عمر کے بڑے ہیں, تو ان کو بھی کوئی نہ کوئی تو پرابلمس ہوں گی نا. مجھے ابھی یعنی میں لیزی ہو جاتا ہوں, تھک جاتا ہوں, میں 2 جگہوں پہ نہیں جاتا ایک ساتھ, ایک ہی جگہ پہ چکر مار لیتا ہوں کہ یار اب انرجی کم ہے. تو 75 سال 76 سال کی عمر کا آدمی کتنے کچھ جلسے کر سکتا ہے, کیا کر سکتا ہے, تو انرجی تو کم ہوگی نا اس میں بھی. مجھے نہیں لگتا کہ ان میں وہ موٹیویشن ہوگی آنے کی جو آج سے 10 سال پہلے تھی. تو سر پھر قوم کی جان چھوڑ دینا, پھر قوم کی جان کیوں نہیں جان؟ قوم کی جان تو سارے سیاستدان چھوڑ دیں تو بہت اچھا ہے. میرا مطلب ہے کہ اس ملک میں ینگسٹرز کو آنے دیں. یہ تو وہی ہیں جو ڈیتھ بیڈ پہ بھی ہیں لیکن جان نہیں چھوڑ دے, ہر طریقے سے آزما لیا لیکن جان نہیں چھوڑ دے. آپ کے اپنے لیڈر بھی اسی میں ہیں. ٹھیک ہے سر, آپ کے بارے میں میرے مخبر نے خبر دی ہے, پتہ نہیں سچ ہے یا نہیں, آپ 27 کو میں نے سنا ہے اسرائیل جا رہے ہیں. میں جارڈن جا رہا ہوں, وہاں پہ پین عرب برج چیمپئن شپ ہو رہی ہے, تو پاکستان کی جو ایک ٹیم جا رہی ہے اس میں میں ساتھ جا رہا ہوں. اچھا جارڈن جا رہے ہیں, اسرائیل نہیں جا رہے آپ؟ نہیں اسرائیل نہیں جا رہا میں. اسرائیل یعنی مجھے کوئی اگر وہاں پہ چیمپئن شپ ہوتی تو ضرور میں جاتا, لیکن یہ چیمپئن شپ جارڈن میں ہو رہی ہے. اچھا صحیح, یعنی میری خبر غلط ثابت ہوئی ہے. آپ کی خبر آدھی صحیح ہے نا, بارڈر ساتھ ساتھ ہے دونوں کے. صحیح ٹھیک ہے. مبشر صاحب بہت شکریہ آپ کا آج کے لیے. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی, تو ہمارے چینل کو کر دیں لائک, سبسکرائب اور شیئر, اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے. ہمیں اجازت دیں, اللہ نے